दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सामिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर और यूनाइटेड किंगडम बाहमी फौजी ताउन को इस हद तक फ़रोग़ देने की मुश्तरका ख्वाहिश रखते हैं कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान हकीकी पार्टनरशिप के हुज्म के बराबर हो जाए। कतर ने कहा है कि वो कोरोना का मुकाबला करने के लिए एटमी ईंधन की बैनुल-अक़वामी एजेंसी की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए कतर की हिकमत अमली कामयाब है और यहाँ शिफा पाने वालों की तादाद अब 65,000 से ज्यादा हो गई है। और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के दोबारा निफाज की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया की शाही फ़ज़ाइया ने टाइफून तैयारों और कतर की अमीरी फ़ज़ाइया की कमान के तैयारों ने एक मुश्तरका खेप की हैसियत से परवाज़ें की हैं। इन तैयारों को मजमूई तौर पर बेड़ा नंबर 12 का नाम दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद रातिया ने इस मौके पर कहा है कि इस फ़ज़ाई बेड़े की पहली परवाज़ एक बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने बताया कि इस पहली मुश्तरका परवाज़ में कतर और यूनाइटेड किंगडम के परचम साइड बाय साइड आवेज़ा थे और ये पहली मुश्तरका परवाज़ दोनों मुल्कों के रोशन मुस्तक़बिल और इस्तेहकाम के लिए दोनों के तसव्वुरात और हिकमत अमली के इत्तिहाद का नतीजा है। इस मौके पर बरतानिया के वज़ीर दिफा जनाब बिन बैलास ने कहा है कि ये वाक़या दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती का मज़हर है और ये उनके मुल्क की जानिब से कतर के साथ मुस्तक़िल ज़िम्मेदारी का इजहार भी है, ख़ास तौर पर कि कतर वो तन्हा मुल्क है जो यूनाइटेड किंगडम के साथ एक मुश्तरका फ़ज़ाई बेड़े की मिल्कियत रखता है। वाशिंगटन में कतारी सिफारत खाने ने इमारात के वज़ीर उमूर ख़ारजा अनवर गिरगाश की तरफ से दिए गए गुमराह कुन बयानात के जवाब में बयान जारी कर दिया है। अनवर गिरगाश ने अपने बयान में कहा था कि अबू धाबी खलीजी बहरान को हल करने के लिए रियाज के इक़दामात की तायद व हिमायत कर रहा है और ये कि इस बहरान का हल तो दोहा के हाथ में है। कतारी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि कतर शुरू से ही इस बहरान को गैर मशरूत बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन ये मुहासरा करने वाले ममालिक ही हैं जो मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और अनवर गिरगाश के हालिया बयानात लोगों को गुमराह करने और हक़ाइक़ को उलट कर पेश करने की कोशिश हैं जो इन नाकाबंदी करने वाले मुल्कों का मामूल रहा है। मन घड़त और फैब्रिकेटेड बयानात सऊदी अरब का अकलौता उसलूब हैं जिसके जरिए वो अपने जराइम और बहुत ही भयांकर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिशें करता है, लेकिन हर मर्तबा सारे के सारे पर्दे चाक हो जाते हैं और सऊदी इंतज़ामिया और उसके मीडिया की असल हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। झूठ पे झूठ और मन घड़त बातों का सिलसिला फिर भी जारी रखा जाता है और आज़ाद बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें उनका पर्दा चाक करती रहती हैं। फिर आलमी रायामा इन कदिब बयानियों का मजाक उड़ाती है और जान जाती है कि इस झूठ का सूता कहाँ से फूट रहा है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान रियाज ने फैब्रिकेटेड और मन घड़त खबरों पर भरोसा किया है,
لیکن کھلے جھوٹ پر قائم اس کی مہموں کا کوئی بھی پھل اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ یوں اس پر بین الاقوامی اور علاقائی حلقوں سے پڑنے والے دباؤ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ ایک مرتبہ بھی حقیقت پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت الصخیرات میں طے پانے والے سمجھوتے اور اس کے فیصلوں کا حامی ہے۔ قطر نے تمام لیبیائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات اور نیشنل ڈائیلاگ کی میز پر واپس آ جائیں اور عبوری مرحلے کو مکمل کریں، تاکہ لیبیا کی خود مختاری اور اس کی زمینی وحدت کی حفاظت ہو سکے اور لیبیائی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے قطر کی جانب سے بیان دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور حقوق انسانی کے کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبیا کی حکومت کی ضروری تائید و حمایت جاری رکھیں، تاکہ وہ اسے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیت بڑھا سکے، خاص طور پر کہ اس وقت وہاں بھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ قطر نے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی کوششیں تعطل کی شکار ہو چکی ہیں۔ ان ہتھیاروں میں اسرائیل کی ایٹمی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے ویانا میں ویڈیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے لیے قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے دیے گئے اپنے بیان میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر اس ایجنسی کی ان غیر معمولی کوششوں کی انتہائی قدر کرتا ہے جو وہ کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کوششوں میں اس وائرس کے متاثرین کا پتہ چلانے کے لیے ایٹمی شعبے سے حاصل کی گئی ٹیکنالوجی سے ممبر ملکوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1021 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1767 مریض اب اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 65,409 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 7 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ شفا پانے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ اس حکمت عملی اور منصوبے کی کامیابی ہے جو کورونا وائرس کی روک تھام اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قطر نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے صحت عامہ کے جس منصوبے پر عمل کیا ہے اور ملک کے تمام اداروں نے اس منصوبے کے مطابق جو کوششیں کی ہیں، جن میں نجی شعبہ اور سول معاشرے کی تنظیمیں بھی شریک ہیں، تو ان کی بازگشت بہت عمدہ رہی ہے اور پورے ملک میں اطمینان کی فضا ہے۔ رائامہ کے تمام حلقے اس امر پر اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت سماج کے تمام حلقوں کو احتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا گیا اور ان سے پابندی کروائی گئی۔ یوں یہاں کا معاشرہ اس وبا کے منفی اثرات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان تمام احتیاطی اقدامات کا مقصد یہی ہے کہ صحت عامہ کی حفاظت کی جائے اور تمام افراد کو اس وائرس سے بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سماجی اور معاشی اور اقتصادی شعبوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ قطر میں اب کیور ہونے والے یعنی شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی شفا یاب افراد کی تعداد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 10 ملکوں نے اپنے اپنے ہاں احتیاطی اقدامات کی پابندیوں میں کمی کر دی ہے، اور یہ امر بہت زیادہ باعث اطمینان ہے۔
دنیا میں روز بروز کووڈ-19 بیماری سے شفا یابی اپنے ستون گہرے کرتی جا رہی ہے، اور اب اس وقت تک 4.5 ملین سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، اور کورونا سے شفا یابی کا تناسب اب 52% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس تعداد میں اضافہ مسلسل جاری ہے، اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا اس وائرس کا مقابلہ کر رہی ہے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وبا کے شروع ہو جانے کے بعد شفا پانے والوں کا تناسب 20% سے بھی کم تھا۔ اب دنیا کے 28 ممالک اور علاقے کورونا کی وبا سے نجات پا چکے ہیں، اور وہاں اب اس وبا کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ ان میں سے 19 ممالک تو کورونا سے 100% تک شفا حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں کوئی ایک شخص بھی اس وبا سے فوت نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار ہے کہ کیا دنیا واقعی کورونا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو نے اپنے اطالوی ہم منصب کے ساتھ انقرہ میں ایک جوائنٹ اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقرہ روم کے ساتھ مل کر لیبیا میں سیاسی عمل کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر اطالوی وزیر خارجہ لوئیجی ڈی مایو نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ سبھی لیبیا کے بحران سے متعلق بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی کریں۔ ان میں ہتھیاروں پر پابندی کی قرارداد سر فہرست ہے۔ لیبیا کی وفاقی حکومت نے، جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا کے شہر ترہونہ میں گزشتہ دنوں دریافت ہونے والی اجتماعی قبروں کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائیں۔ اقوام متحدہ میں لیبیا کے مندوب تمیم بایو نے وہاں اپنے ملک کا یہ مطالبہ دہرایا ہے۔ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کو دوبارہ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ سفارتی حل کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اسلوب اور طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس اسلوب میں تہران سے کہا جائے کہ تہران کو 2015 میں بڑے ملکوں کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر اور یونائیٹڈ کنگڈم باہمی فوجی تعاون کو اس حد تک فروغ دینے کی مشترکہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی پارٹنرشپ کے حجم کے برابر ہو جائے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی حکمت عملی کامیاب ہے، اور یہاں شفا پانے والوں کی تعداد اب 65,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔